अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक जानिब तो बरतानिया में जो लोग रह रहे हैं वो मॉर्गेज की जो हाई वैल्यू है उस वजह से खासे परेशान थे। लोगों को घरों के किराए अदा करने में या जो मंथली उनकी पेमेंट्स हैं उसमें खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है और लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो भी कम हुई है। ना सिर्फ मॉर्गेज मसला है बल्कि महंगाई भी एक बहुत बड़ा मसला रही है। फिर इसके साथ साथ बहुत सी जो हिजानी कैफियत रही हैं बरतानिया के अंदर। अगर हम सरकारी इदारों की बात करें, उनके मुलाजमीन आए दिन हड़तालों पर भी हमें हड़तालें करते भी नज़र आ रहे हैं। ये मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन जब ये कोविड आया, कोविड-19 पूरी दुनिया में अपनी शिद्दत के साथ इसकी लहर जारी थी और फिर एक के बाद एक लहर आ रही थी, तो उन दिनों में भी जो बिज़नेसेस जिन्होंने कम नुकसान किया या वो बिज़नेसेस बाज़ ममालिक में, जिस तरह मिसाल के तौर पे कनाडा में जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है वो खासा उरूज पे चला गया था कोविड के दिनों में भी। इसी तरह दुनिया के कई ममालिक में भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कारोबार था या इन्वेस्टमेंट थी वो ऐसी रही कि जिसको महफूज तसव्वुर किया जाता था। लेकिन हाल ही में जो बरतानिया में लोग रह रहे हैं उनके लिए खुशआइंद बात यह है कि अगर आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं तो जुलाई के महीने में, जुलाई 2023 में जो बरतानिया है उसमें तकरीबन जो घरों की कीमतें हैं पिछले 14 साल की निस्बत कम हुई हैं। एक तारीखी कमी रिकॉर्ड हुई है बरतानिया के अंदर। पिछले 14 सालों में इतनी कमी रिकॉर्ड नहीं हुई जितनी जुलाई 2023 में हुई है और औसतन 3.8% जो घरों की कीमत है वो कम हुई है। बिल्डिंग सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त बरतानिया में जो एक औसत यानी एक एवरेज घर है, मकान है, उसकी जो कीमत है वो 2,60,828 पाउंड में दस्तयाब है। गुज़श्ता साल अगस्त के मुकाबले में ये कीमत 4.5% कम है। और नेशन वाइड के चीफ इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गार्ड्स का कहना है कि मॉर्गेज की शरह में इजाफे के बाद अब मकान ख़रीदने वाले औसत आमदनी के शहरी को अपनी तनख्वाह या आमदनी का 43% हिस्सा मॉर्गेज की मद में अदा करना होगा और ये रकम एक साल कबल के मुकाबले में 32% ज़्यादा है। जबकि अब बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से शरह सूद में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। इस इजाफे के बाद शरह सूद 5 से लेके 5.25% तक हो जाएगी। जून में जो ख़त्म होने वाला माली साल था इसके दौरान अफरात ज़र की शरह 7.9% थी, लेकिन फ़ूड की कीमतों में इजाफे की शरह 17.3% है। फूड और एनर्जी की कीमतों में इजाफे की वजह से अफरात ज़र की शरह में इजाफा होता है। अब एक तो पहलू ये है, वो लोग जो किराए के मकान में रहते हैं और मॉर्गेज उन्हें देना पड़ता है, शरह सूद में इजाफा अगर होता है तो उन पे ये बोझ मज़ीद बढ़ जाएगा। लेकिन आपके पास सरमाया पड़ा है और आप मकान ख़रीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो ये एक सुनहरी मौका है प्रॉपर्टी ख़रीदने वालों के लिए। 3.8% 14 सालों की निस्बत कीमतें कम होना, पिछले साल की निस्बत रवां साल इस महीने में 4.5% कीमतें कम हो जाना, ये यकीनी तौर पे सुनहरा मौका है। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों के पास अगर सरमाया पड़ा है वो सरमाया निकालेंगे तो किस बलबूते पे निकालेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है ये कीमतें कम होने का सिलसिला बतदरीज बढ़ेगा, ये कीमतें और कम होती रहेंगी, या सरमाया निकालने के लिए उनके पास अट्रैक्शन क्या है? ये वो बुनियादी सवाल है। आज के प्रोग्राम में इसका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। रासिब खान साहब हैं, माहिर मईशत हैं, मैनचेस्टर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रासिब साहब बहुत शुक्रिया आपका। खालिद मलिक साहब हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। आशिर कुरैशी साहब भी बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, और साजिद सुहेल साहब भी प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आशिर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है 3.8%, और पिछले साल के मुकाबले में इस महीने अगस्त में 4.5% कमी रिकॉर्ड हुई है। अट्रैक्शन क्या है? लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या लोगों की हालत इतनी पतली है कि उनके पास जो जमा पूंजी थी, जो सेविंग्स थी, वो भी अब रोज़मर्रा के अखराजात में खर्च हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी बिल्कुल, प्राइसेस का जिस तरह से आपने रिपोर्ट का रेफरेंस भी दिया है, बिल्कुल प्राइसेस डाउन हुई हैं। और प्राइसेस डाउन होने की मेन रीज़न यही है ऑब्वियसली कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जब अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किए हैं पिछले 1 साल से, तो ऑब्वियसली लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम हो गई है। मॉर्गेज की मंथली कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और इसी वजह से यही वो बिल्कुल ही सिनेरियो वही ऑलमोस्ट हम जा रहे हैं जो हम 2007-8 में हमने देखा था कि लोगों की प्रॉपर्टीज रीपोजेस हो गई थी क्योंकि वो जो है वो अपनी मॉर्गेज पे ऑफ नहीं कर सक रहे थे। इस दफ़ा सिर्फ सिनेरियो ये डिफरेंट है कि लैंडर्स जो हैं, जो बैंक्स हैं, वो सिक्योर हैं क्योंकि अब जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें लोगों की इक्विटी बहुत ज़्यादा मौजूद है।
لیکن اگین منتھلی کاسٹ کیونکہ آن دا ادر سائڈ آبویسلی کاسٹ آف لیونگ یہاں پہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو لوگوں کی جو مارگیجز جو انکریز ہوئی ہیں وہ افورڈ نہیں کر سک رہے، جس کی وجہ سے رادر دین دے گو ٹو دا ریپوزیشن اور وہ سارا کچھ لوز کر دیں، تو وہ اپنی پراپرٹی سیلز پہ لگا رہے ہیں، اور سیلز پہ ظاہر ہے تھوڑی سی لیس پرائس پہ لگا رہے ہیں کیونکہ سپلائی زیادہ ہو گئی ہے مارکیٹ میں اور ڈیمانڈ اس وقت کم ہے. اٹس اے بیسٹ بائنگ ٹائم فار دا انویسٹر. لیکن اگین جو انویسٹر ہوگا اس کو بھی یہ چیز کنسیڈر کرنی ہے کہ جب وہ اس وقت پرچیز پرائس کے حساب سے تو بہت اچھا ٹائم ہے، لیکن اس کی جو منتھلی انسٹالمنٹ ہے وہ رینٹ سم ٹائم کور نہیں کرے گی، رینٹ اس کو کور نہیں کرے گا، شاید رینٹ سے زیادہ آپ کی منتھلی مارگیج بن رہی ہو. تو دیٹ از ون تھنگ. بٹ میں جو ایک ڈفرینس بتا دوں آل اوور دا برطانیہ اور لنڈن میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی شاید ہولڈنگ پاور زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پرائسز اگر ریڈیوس ہوتی ہیں تو لوگ ہولڈ کر لیتے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں بیچتے نہیں ہیں سستی پرائس پہ. تھوڑا سا آتا ہے جو بہت ڈیسپریٹ سچویشن میں وہ بیچتے بھی ہیں، لیکن انٹل اینڈ انلیس پراپرٹیز ریپوزیس ہوں گی لنڈن میں وہ پراپرٹیز سیل آؤٹ ہوں گی، ادروائز جو نارملی لوگ اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں اور پرائسز کو کم بیک ہونے کا ویٹ کرتے ہیں. یہ اب ایک سینیریو ہے جو کم سے کم میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں 3 سے 4 سال کا سائیکل ہے، جس میں یہ دوبارہ جب بینک آف انگلینڈ کے بیس ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوگا تو مارکیٹ کی ویلیو دوبارہ انکریز ہونا شروع ہوگی. لیکن اگین میں آپ کو ہسٹری کوٹ کر دوں یہاں پہ، جب میں نے مارگیج مارکیٹ کو دیکھنا شروع کیا تھا 2005-2006 میں، تو بینک آف انگلینڈ کے بیس ریٹ اور جو مارگیج ریٹ تھے وہ اسی رینج میں تھے، 5.9 5.6% پہ ہم لوگوں کو مارگیجز لے کے دیا کرتے تھے. بٹ اب آج بھی وہی ریٹ ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کو ایک 15 سال کا ایک ایکسپیرینس ہو گیا، لوگوں نے انجوائے کر لیا بیس ریٹ بہت 0 پہ یا 0.25 پہ، تو اب وہ ظاہر ہے ان کا ذہنی طور پہ وہ تیار نہیں ہے ہائر مارگیجز دینے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا پراپرٹیز اینڈ سپلائی مارکیٹ میں زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا راسب خان صاحب، اب توقع یہ کی جا رہی ہے، جو معیشت دان ہیں وہ یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ جو 2024 کا مڈ ہے اس میں برطانیہ کے حالات نارمل ہو جائیں گے، شرح سود بھی کم ہو جائے گی، افراط زر میں بھی کمی آ جائے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ پراپرٹی کی قیمتیں کیا مزید گریں گی، یا جس جگہ پہ ابھی آ چکی ہیں اس پہ اسٹیٹک رہیں گی، یا پھر ان کو کوئی جمپ مل جائے گا؟ واحد، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور جتنے بھی ہمارے جو دوست پینل کے اوپر ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں. تو جب یہ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ یہاں تک پراپرٹی مارکیٹ کا تعلق ہے، یہاں پہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ اسٹڈی ڈیمانڈ یو کے میں رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بھئی ایون دو یہ ہے کہ یہ انسرٹینٹی تھوڑی سی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، کیونکہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ انفلیشن ریٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ بڑھے ہیں، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی افورڈیبلٹی، کیونکہ ظاہر ہے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ یہاں پہ لیونگ کاسٹ بڑھا ہے، تو وہ اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. تو لوگوں کے لیے جو ہے کہ مارگیج کی پیمنٹ جو ہے کرنا وہ ذرا مشکل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے کر کے جو ہے اس وقت پراپرٹی کی پرائسز جو ہیں وہ ہولڈ کے اوپر ہیں. میرا خیال یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ پرائسز ریڈیوز ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں ادھر ہم گریٹر مینچسٹر کے علاقے میں رہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بھئی پراپرٹی کی پرائسز جو ہیں تھوڑی جو سسٹین ہوئی ہیں یا رک گئی ہیں، لیکن جو ڈیکریز نہیں ہوئی ہے. اور کئی سارے جو علاقے ہیں جو ویری افلوئنٹ ایریاز ہیں ان میں تو پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں، زیادہ انکریز ہوئی ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں جو ہیں وہ کم انکریز ہوئی ہیں. لیکن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا حساب ہے، تو اس میں ابھی مکان جو ہے نئے مکان جو ہے وہ کم بنے ہیں، اور جو رینٹل مارکیٹ ہے اس کی جو ہے وہ کافی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ رینٹل مارکیٹ کی جو ہے وہ کافی اس وقت ڈیمانڈ ہے. تو اس وجہ سے کر کے جو ہے وہ پرائسز جو ہیں مکانوں کی ادھر سسٹین کر رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بھئی ڈراسٹکلی ریڈیوز نہیں ہوں گی، لیکن پراپرٹی کی پرائسز سسٹین ضرور کریں گی.
صحیح ہے, ٹھیک ہے. خالد ملک صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں راسب صاحب کی بات سے کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے اور یہ آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ ہے, یہ کوئی لانگ ٹرم اتنا نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی اس میں بڑی ویریشن آئے گی؟ جی فلی ایگری ہے جی. بات یہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا چکر ہے. آلویز منتھ جو ایئرلی شارٹیج ہے مور دین 200,000 ہاؤسز کی یہاں پہ, اور رینٹل مارکیٹ اسٹرانگ ہے, تو وہ میرے خیال میں وہ یہ وقتی طور پہ ہے. ہولڈنگ پاور جس کے پاس ہوگی کچھ 6-8 مہینے نکال لے گا, نیکسٹ سال سے جو نا پرائسز پھر ٹھیک ہو جائیں گی, انٹرسٹ ریٹ نیچے آنا شروع ہو جانا ہے نیکسٹ سال سے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. عاشر قریشی صاحب, شروع میں بھی میں نے بات کی تھی کہ حالات و واقعات غیر یقینی ہیں. ایسے میں اگر کسی کے پاس سرمایہ پڑا بھی ہے تو اس کے لیے کیا اٹریکشن ہے, وہ کیوں نکالے گا ان حالات میں سرمایہ؟ دیکھیں فیصل بھائی, جس طرح آپ کے باقی پینلسٹ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیں یو کے کی جو پراپرٹی مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ مارکیٹ ہے. تو انویسٹر تو ٹائم یہ دیکھ رہا ہوتا ہے, سرمایہ انویسٹر اس وقت مارکیٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ انویسٹر ہی نظر آ رہا ہے, وہی انویسٹ کر رہا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ پرائسز کوئی ایسا خدا نخواستہ ایسی کوئی قیامت نہیں آنے والی کہ پراپرٹی کی پرائسز ایک دم سے جو ہے وہ کوئی 50% ڈاؤن ہو جائیں گے. کیا بیکاز دا رینٹل ڈیمانڈ آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہے, ہاؤسز شارٹ ہیں, تو کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں. صرف اس وقت پرابلم وہی ہے جو دوسرے ساتھیوں نے بھی بات کی ہے کہ ہولڈنگ پاور. تو جس کے پاس اسپیئر پیسہ پڑا ہوا ہے دس از دا رائٹ ٹائم فار دیم, اور ان کو ایک تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ فوری طور پہ ROI اگر بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اٹ ڈیپینڈ کہ وہ کتنا اس میں کیپٹل انپٹ کر رہے ہیں, اپنا کتنا ڈپازٹ ڈال رہے ہیں. ROI شاید بہت زیادہ اٹریکٹیو نہ ہو بیکاز آف دا مارگیج ریٹ, بٹ جو کیپٹل گین ان کو ہوگا آج سے 2 یا 3 سال کے بعد جب پراپرٹی پرائسز دوبارہ نارمل ہونا شروع ہوں گی, تو دیٹ از دیئر ارننگ, اور انویسٹر اسی ٹائم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو اگر کسی کے پاس ہولڈنگ پاور ہے اور وہ روک سکتا ہے اپنی پراپرٹی کو سیل سے, تو ابھی پراپرٹی سیلز کا ٹائم نہیں ہے, لوگوں کو ہولڈ کرنا چاہیے. لیکن خدا نخواستہ اگر اوبیسلی لوگ جو ہے وہ ابھی افورڈیبلٹی میں نہیں آ رہے کسی بھی وجہ سے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا راسب صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. راسب صاحب, شرح سود بڑھے گی مزید, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ شرح سود جو ہے وہ بڑے, اس کا تھوڑا امکان ہے, اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی جو ہے نا حالات میں جو ہے وہ بہتری آئے گی اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوں گے. لیکن اگر ہم شرح سود کی بات کریں, اس وقت ہم انفلیشن کی بات کریں, جو کور انفلیشن ہے وہ 7.9% ہے اور سود جو ہے وہ 5% ہے. تو جو معاشی اصول ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ قریب ہونے چاہیے, برابر ہونے چاہیے. تو اگر 8% تک شرح سود بڑھ جاتی ہے راسب صاحب, اور یہ مہنگائی یا افراط زر نیچے نہیں ہوتی, کم نہیں ہوتی, تو پھر تو حالات اور ٹائٹ نہیں ہو جائیں گے, اکانومی مزید نہیں سکڑے گی برطانیہ کی؟ جس طرح یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے, یہ انفلیشن جو ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ 2024 میں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2025 تک جو ہے وہ شرح سود جو ہے وہ 2% تک جو ہے وہ کیے جانے کا امکان ہے. تو ابھی یہ جو ہے یہ پوزیشن ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ بھئی کس طرح ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ کا جو پلان ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ بھئی یہ انفلیشن جو ہے اس کو کرب کیا جائے گا, اور انفلیشن جو ہے یہ جو پریڈکشن ہے ان کی اس کے مطابق جو ہے اس کو کم کیا جائے گا. تو راسب صاحب, جو کرائسس برطانیہ میں ہے اس میں سے جو اقدامات موجودہ حکومت کے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ برطانیہ اب نکل رہا ہے اور ٹیک آف کی پوزیشن میں آ چکا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا جو ہے نا زیادہ تر مہنگائی جو ہے اس وجہ سے آئی کیونکہ انہوں نے جو یوکرین وار ہے اس کے بڑے امپیکٹ ہوئے ہیں برطانیہ کی جو ہے معیشت کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ یہ چیزیں بھی جو نکلے تھے اس کا بھی جو ہے وہ امپیکٹ تھا. تو لیکن یہ ہے کہ ابھی گیس, الیکٹرک کی اور دوسری جو پرائسز جو ہیں وہ ڈکریز ہوئی ہیں,
اور کیونکہ یہ ڈکریز ہوئی ہیں سو اوور آل جب یہ پرائس انکریز ہوئی تھی تو اس کا انفلیشن کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اثر پڑا تھا، کیونکہ جو گڈس سپلائی کرنے کی جو اس کی کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ گئی تھی. لیکن یہ ہے کیونکہ ابھی جو ہے پرائسز جو ہے وہ ریڈیوز ہوئی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے جو انفلیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑے گا اور انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ڈکریز ہو. جی ٹھیک ہے. عام حالات میں بھی جو ایوریج طبقہ ہے اس کو گھر خریدنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ جی بڑا بس بہت ہی بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ بھئی یہ اس میں یو کے بہت ساری جو ہے پاپولیشن ہے اسپیشلی ینگسٹر اور جو فرسٹ ٹائم بائرس ہیں ان کے لیے ہے. جو موجودہ ٹائم کے اوپر جو ہے جو مکان خریدنا ہے یہ جس کو اردو میں کہتے ہیں جویشی لانا ہے بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ایوریج آج کل جو ہے 15 to 20% تک جو ہے آپ کو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے. دیٹ مینس کہ اگر آپ 250,000 کا مکان لے رہے ہیں تو 50,000 پاؤنڈ جو ہے آپ کو ڈپازٹ دینا پڑے گا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ لیگل فیس بھی ہوں گی، سولیسٹر کاسٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ایک ایوریج بندے کے لیے جس کی ویج جو ہے اس وقت جو ہے 10 پاؤنڈ 41 پینس جو ہے نا یہ پر آور ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 40 آور بھی کام کرتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کی جو انکم ہے 440 پاؤنڈ یا 21,000 پڑ جائے. اگر 21,000 بنتی ہے تو اس میں آپ نے ٹیکس بھی دینا ہے، انشورنس بھی دینی ہے، اور اس میں سے جو ہے آپ نے اپنا گھر کا خرچ بھی چلانا ہے. پھر اس میں آپ نے رینٹ بھی دینا ہے جس پراپرٹی میں آپ رہ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سیونگ جو ہے جو آپ نے مکان کو بائی کرنے کے لیے وہ سیونگ کرنی ہے دیٹ ول بی لیفٹ ود منیمل اماؤنٹ جو ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے 5-7 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ لکلی سیو کر بھی لیا تو اٹ ول ٹیک یو کوائٹ فیو ایئرز ٹو سیو اپ فار ڈپازٹ آف یور ہاؤس. تو یہ بات ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی عزیز ہیں، رشتے دار ہیں یا کوئی اور فیملی ممبر ہیں تو اگر وہ آپ کو مدد نہ کریں یا آپ کا دوسرا پارٹنر ہو، وائف ہو بھی کام کرتی ہو، تو آپ کے لیے جو ہے اتنا بڑا جو ڈپازٹ ہے سیو کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ کو مکان آپ نے لینا ہے کیونکہ آپ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے جی، اس کے آپ کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی. صحیح. اچھا خالد ملک صاحب، ایک تو سینیریو یہ ہے جو راسب خان صاحب نے بتایا، ایک کلچر پاکستان میں تو یہ ہے کہ پراپرٹی بعض اوقات خریدنے اور بیچنے والوں کا بھی چھکا لگ جاتا ہے، لیکن عمومی طور پہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ یہ ان کی بڑی نارمل سی ٹرم ہے کہ چھکا لگ گیا. تو برطانیہ میں بھی آپ لوگوں کا کیا چھکا لگتا ہے؟ پراپرٹی اتنا یوزفل بزنس ہے، اتنا ہیلدی بزنس ہے. کوئی چھکے والا کوئی چکر نہیں ہے. یہاں پہ اسٹڈی مارکیٹ ہے اور اوپن ہے سب کچھ، بکس اوپن بکس پہ ہوتا ہے، کوئی نوسر بازی نہیں، کوئی نہیں ہے. نہیں، میں نوسر بازی کی بات نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ آپ نے ایک پراپرٹی خریدی اور اس کی ویلیو ود این ایئر 30% انکریز ہو جائے، 40% ہو جائے، کہ یہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. ادھر ایسے نہیں ہوتا. ادھر مارکیٹ کے ساتھ ہی ہے. پرائسز انکریز ہوئی ہیں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ لو تھا جس کی وجہ سے پرائسز بڑھ رہی تھی، اور باہر سے کافی لوگ انویسٹر آئے اس وجہ سے. پاؤنڈ کی ڈی ویلیو بھی ہوا. جب بریگزٹ سے پہلے پاؤنڈ تھا کوئی 167 166، تو یہ پھر 1.18 پہ بھی گیا ہے ڈالر کے کیس نا. تو باہر سے انویسٹر بڑا آیا ہے، مڈل ایسٹ سے، فار ایسٹ سے. ان لوگوں نے بہت ساری پراپرٹی خریدی ہیں یہاں پہ، بلکہ سینٹرل لنڈن وغیرہ میں تو جو پراپرٹی بنتی ہیں 70-80% جو وہ تو باہر والے لوگ خریدتے ہیں، لوکل بندہ خرید نہیں سکتا. جی عاشر قریشی صاحب، یہی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک ایوریج شخص جب گھر خریدتا ہے تو مشکلات کا کیا اس کو سامنا ہوتا ہے؟ ایک تو راسب خان صاحب نے بات کی. دوسری امپورٹنٹ بات، برطانیہ میں اگر وہ پراپرٹی خرید رہا ہے، مکان خرید رہا ہے، تو اس کا نالج کتنا ہے اور اس کو اپنے حقوق سے متعلق کتنا علم ہے؟ فراڈ کے چانسز کتنے ہیں؟
جی فیصل بھائی، جس طریقے سے جو آپ کا سیکنڈ پارٹ آف دا کوشچن ہے نالج کا، نالج تو یہاں پہ ایک لے مین بھی جب کوئی خریدتا ہے اس کو صرف اتنا نالج ہونا چاہیے کہ یار میں رینٹ کتنا دیتا ہوں اور اگر میری مارگیج ہو جائے گی تو منتھلی مارگیج کتنی جائے گی، ٹھیک ہے. باقی فراڈ کے چانسز زیرو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے، سیلر کی سائڈ سے بھی اور بائر کی سائڈ سے، دو سالیسیٹرز انوالو ہوتے ہیں جو کنوینسنگ ورک کرتے ہیں. تو پراپرٹی سے ریلیٹڈ تمام جو ٹیکنیکلٹیز ہیں جو بائر کا سالیسیٹر وہ سیکیور ہے. بائر کا سالیسیٹر تمام ڈیو ڈیلیجنس کرتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی ڈیو ڈیلیجنس اس سے مس بھی کبھی ہو جائے تو بائر کے پاس یہ رائٹ ہوتے ہیں کہ وہ سالیسیٹر کی انڈیمنٹی انشورنس ہوتی ہے جس کی بیس کے اوپر اگر وہ صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکا تو وہ تمام اس کے ڈیمیجز جو ہیں ادھر سے انڈیمنٹی انشورنس سے سیکیور ہو جاتے ہیں. تو سیکنڈ پارٹ تو یہ ہے کہ کوئی فراڈ کا چانس خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. پہلا پارٹ جو ہے آپ کا جو شاید آپ نے پراپرٹی پرائسز کے حوالے سے کیا تھا کہ شاید آپ نے پچھلے پینلسٹ سے سوال کیا تھا کہ چوکے چھکے لگنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میرا خود اپنا بزنس جو ہے وہ ہم جو جتنی بھی ڈیولپمنٹس یہاں پہ ہم نے کی ہیں ہمارا 90% جو ہے وہ کسٹمر جو بائر ہے وہ فار ایسٹ ایشیا سے ہے. ہم نے سنگاپور، ملائیشیا، چائنا اور ان تمام جگہوں سے آتے ہیں اور کیش بائر ہوتا ہے وہ، اور انہی کیش بائر کی وجہ سے مارکیٹ کی پرائسز اسپیشلی لنڈن میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو لیکن جو نارمل زندگی ہم لوگ یہاں پہ گزار رہے ہیں، ظاہر ہے ہماری بھی بائنگ پرچیزنگ ہوتی ہے، جو لوکل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی افورڈیبلٹی اس وقت جو ہے وہ جو فرسٹ ٹائم بائر ہوں گے، اسپیشلی فرسٹ ٹائم بائرز آر ناٹ آئی تھنک جو ہے ریڈی نہیں ہوں گے بائی کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی منتھلی مارگیج بہت ہائی ہو رہی ہوگی اور وہ اوبیسلی ان کی انکم اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوگی. تو جو انویسٹر ہے اس کا تو یہ ٹائم ہے، اور انویسٹر نے تو اس وقت پیسے لگانے ہیں اپنے، اور آفٹر 2 years 3 years جب بھی مارکیٹ میں اس کو بہتر پرائس ملے گی وہ بیچ کے کیپٹل گین کر جائے گا اپنا. یہی انویسٹر کا کام ہے. جی ٹھیک ہے. ساجد سہیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ 14 سالوں میں مکانوں کی قیمتیں اتنی نہیں گریں جتنی اب یہ جولائی 2023 میں گری ہیں. 3.4% کمی آئی ہے. پہلے بھی بات ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں انویسٹر کے لیے تو یہ موقع ہے، لیکن جو ایوریج لوگ ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ موقع ہے آلریڈی جو مہنگائی کی وجہ سے خاصے پریشان ہیں، اور ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے اگر وہ مکان ان حالات میں خریدنا چاہتے ہیں برطانیہ میں؟ تو جی سر، اچھا پہلے تو جو ابھی میرے بھائی بات کر رہے تو میں ان سے تھوڑا سا ایگری کرتا ہوں کہ بیسیکلی انویسٹر کے لیے تو اوبیسلی یہ ایک اپرچونٹی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیونکہ اس کا کام یہ ہے تو اس کے اوپر ابھی بھائی نے بات کی ہے تو ہم اس پہ نہیں جاتے. لیکن جو عام جو کنزیومر ہے اوبیسلی اس کے لیے دیکھیں، یہ میرے سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کر سکتے ہیں اف یو کین ڈو تو آپ کو بائی کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ بہت سی کمپلیکیشنز ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی جتنا آپ کو لگتا ہے، کیونکہ بیسیکلی دیکھنے کو لگتا ہے نمبرز میں، پیپرز میں کہ اچھا پرائسز گر گئی ہیں نا. تو اوبیسلی جو اگر آپ رائٹ موو کے ڈیٹا کے آپ نے ذکر کیا تو اس کے علاوہ بیسیکلی اگر آپ لینڈ رجسٹری وغیرہ کا چیک کریں تو پرائسز اس سے بھی کم ہوئی ہیں، کیونکہ بہت ساری جو سیلز ہیں جو ڈائریکٹ کیش سیل ہو رہی ہوتی ہیں، آف دا مارکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، بلو دا مارکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جائے تو اس سے بھی پرائسز ڈاؤن ہوئی ہیں. لیکن اب پرابلم یہ کہ آ رہی ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بے شک ابھی کم ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں 2-3 سال سے پہلے کے اگر جائیں پیچھے تو اس کے لحاظ سے تو ابھی بھی بہت زیادہ ہائی ہیں. تو اب یہ پرابلم آ رہی ہے کہ جو لینڈرز ہیں بیسیکلی وہ کافی جو ہائی اسٹریٹ بینکس ہیں، ٹھیک ہے، وہ آلریڈی کافی زیادہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا پل آؤٹ کر گئے ہوئے ہیں. تو جلدی وہ ہر بندے کو جو نا اتنی ایزیلی آپ کو مورگیج اویلیبل نہیں ہوتی. کہنے کو تو ہے کہ آپ 5% پہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 5% پہ لینڈر جو ہے نا، کیونکہ مارکیٹ کے اندر مثلا اتنی انسرٹنٹی ہے نا کہ آپ لینڈرز بھی جو ہے نا وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، جو بائرز ہے نا، کہ افورڈیبلٹی کے اوپر مثلا ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ کس طرح افورڈ کریں گے نا. کیونکہ اگر آپ ڈیٹا کے اندر جائیں تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے نا آلریڈی ڈیفالٹ کر چکے ہیں اپنی مورگیجز کے اندر، جو کنزیومر ہے، جو ہوم اونرز ہے. لیکن بہت سارے جو بائی ٹو لیٹ والے ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ڈیفالٹ ہوئے ہیں. کیونکہ اب یہ پرابلم آ رہی ہے کہ جو بائی ٹو لیٹ ہے وہ، اور پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ اب رینٹ اتنا زیادہ انکریز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو رینٹ کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ کیونکہ بائی ٹو لیٹ والا جو انویسٹر ہے وہ رینٹ انکریز کرتا ہے، تو رینٹ انکریز کرنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو اینڈ آف دا ڈے وہ کنزیومر کے اوپر آتا ہے. تو ہاں، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اوبیسلی یو شوڈ گو ہیڈ.
آپ کو کوشش کرنی چاہیے بائی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ٹائم ہے. دیکھیں یو کے جو ہے نا وہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اس کے اندر اوبیسلی ابھی کرائسس ہے، لیکن یہ اینڈ آف دا ڈے یہ جو نا پل آؤٹ کر جائیں گے کرائسس سے. اب اٹس اے میٹر آف ٹائم، 1 year 2 year 3 year میکسیمم، ٹھیک ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا، کیونکہ اتنا جو یو کے ہے نا اس جس پہ ابھی جا رہا ہے نا جس طرز پہ، اس طرح کنٹری نہیں یہ کام کر سکتا، اوبیسلی سروائیول نہیں ہے ان کا. تو گورنمنٹ ول کم ود سم پلان، تو جو بھی ہے اکانومی کو جو بیٹر ہوگا، جو بھی بوسٹ اپ ہو، جو بھی، لیکن اس کا سولوشن آ جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا ساجد صاحب آپ کی طرف ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی طرف ہی آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا ساجد صاحب، میرا سوال یہ ہے، بائر کے پاس ان حالات میں آپشنز کتنے ہیں؟ مطلب مارگیج کا آپشنز ہے، کیش پیمنٹ کا بھی ہے، اور جو سیلرز ہیں ان کے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں؟ اچھا جی، اب یہ ہے نا کہ بیسیکلی اب سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے نا کہ دونوں کے لیے کوئی اتنا ایزی نہیں ہے، کیونکہ اگر سیلر کی بات کریں تو اوبیسلی پرائسز جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈیکریز ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر اپارٹ فرام دا جو ہے نا انویسٹر یا کیش بائر جو ہوتے ہیں نا، اس کے زیادہ جو کنزیومر ہوتا ہے نا، بیسیکلی آپ کو دیکھیں جو ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے نا موسٹلی وہ کنزیومر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بندے کو، ادھر ہم ٹاؤن میں رہتے ہیں، اگر یہاں پہ ہو سکتا ہے 100 انویسٹر ہو، لیکن یہاں پہ جو 5000 دوسرے لوگ ہیں، ان میں سے اگر اس میں سے جو ہے نا 500 بندہ بائی کرے گا، تو وہ جو ہے نا آپ کی ڈیمانڈ کو ہائی کرے گا، نہ کہ وہ 100 انویسٹر. بے شک 100 انویسٹر کے لیے اپرچونٹی ہے، انویسٹر جو ہوتا ہے وہ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن جو ڈیمانڈ کو زیادہ انکریز کرتے ہیں نا وہ کنزیومر ہوتا ہے، کیونکہ کنزیومر اگر 500 بائی کرے گا تو اوبیسلی ڈیمانڈ انکریز ہوگی. تو وہاں پہ پریشانی آ رہی ہے. ظاہر ہے جو سیلر ہیں، بہت سارے لوگ جو بائی ٹو لیٹ والے ہیں وہ بھی ٹرائی ٹو سیل. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اب ان کا رینٹ نہیں پے ہو رہا ہے، لوگ رینٹ پہ بھی ڈیفالٹ کر رہے ہیں. رینٹ لوگ جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، یونیورسل کریڈٹ پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ایکسپینسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو سیلر ہے، اگر بائر ہے، جو بائر کی بات کریں تو اوبیسلی اس کے لیے بھی دیکھیں اپرچونٹی ہے، موقع ہے، لیکن اگر جو تو تھوڑا سا رسک لے سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو رسک لینا چاہیے، چاہے مورگیج آپ کی 200-400 پاؤنڈ ایکسٹرا بھی چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ انٹرسٹ اونلی پہ بھی آپ کو مورگیج ملتی ہے، کہ آپ جو ہے نا جو انٹرسٹ ہوتا ہے صرف انٹرسٹ ریٹ پے کرتے رہے، آپ ایکچوئل اماؤنٹ پے نہیں کرتے. اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا 2 سال 3 سال جو ہے نا یا 5 ایئر انٹرسٹ اونلی پے کر لیں ٹو سروائیو. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ آپ کی ظاہر ہے کہ ایکچوئل مورگیج سے کم ہوتی ہے جو آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ ہوگی. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر 2-3 سال چلو آپ کے پاس اپنا گھر ہوگا، ایٹ لیسٹ آپ جو رینٹ پے کر رہے ہیں، رینٹ کی بجائے اسٹل یو آر پیئنگ بیسیکلی انٹرسٹ اونلی، تو جو کہ وہ ایک قسم کا آپ نے پے کر دیا تو وہ چلا گیا، بس سیم ایز لائک رینٹ. لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ جو ہے نا مثلا آفٹر 3 ایئرز 5 ایئر جب تھوڑی سی ریٹس جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ جو ہے نا آپ ری مورگیج کر کے اس کو دوبارہ سے جب نیا پلان سیٹ اپ کریں بینک کے ساتھ، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ اپنا، یہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں اوبیسلی میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ کوشش کریں رینٹ کی بجائے بائی کرنا، وہ بہتر آپشن ہے. جی اچھا راسب خان صاحب، ان حالات میں بینکس جب اتنی بلند شرح سود ہے، ظاہر ان کا کاروبار تو متاثر ہوا ہوگا، لیکن کوئی اسپیشل پیکیجز، کوئی آؤٹ آف وے پالیسیز بھی ان کی طرف سے آ رہی ہیں تاکہ ہم سے لوگ پیسے لیتے رہیں؟ دیکھنا ظاہر ہے کہ بینک جو ہیں وہ ان کا بھی یہ بزنس لینڈنگ بزنس ہے، لیکن بینک جو ہے اوور آل جو ہے بڑے کوشش ہو گئے ہیں لینڈنگ کرنے میں، کیونکہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ بھائی ریسیشن جو ہے وہ ہوں اور ہمیں جو ہے پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا پڑے. لیکن جو موجودہ حالات ہیں ان میں یہ ہے کہ کوشش ضرور ہے. میرے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ہے کہ ہمارا ایک کلائنٹ ہے اور ایک بینک کا بڑی دیر سے وہ کلائنٹ ہے، اس کے پاس پراپرٹی والا بھی ہیں، اور اس نے کبھی بھی اپنی جو ہے مورگیج میں ڈیفالٹ نہیں کیا. تو اس کو یہ ایک پراپرٹی جو ہے اس کے لیے تھوڑے فنڈ جو ہے وہ ریز کرنے تھے. تو اس فنڈ کو ریز کرنے کے لیے وہ بینک جو ہے اتنے سارے کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ بھائی انبلیویبل. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی جو میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ جو بینک جو ہیں وہ ابھی بڑی کوشش لینڈنگ کر رہے ہیں، کیونکہ کریڈٹ کلائنگ سے پہلے جو ہے وہ جس طریقے سے
کی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ بینک نے دکھائی تھی، اس کے بعد جو ہے بینک جو ہے وہ زیادہ کوشش ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا موجودہ سی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو کرنا ہے، لیکن انہوں نے اپنا جو کرائٹیریا ہے، لینڈنگ کرائٹیریا ہے، اور جو چیکس جو ہیں، امپلائمنٹ چیکس جو ہیں، بزنس کے جو ہیں وہ چیکس ہیں، ان میں انہوں نے بڑا ریگولسلی وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے مورگیج لینی ہے تو اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو آپ کو وہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں جو ٹیکس ریٹرنز ہیں پچھلے 3 سال کی، 2 سال کی، جو بھی ان کا اپنا لینڈنگ کرائٹیریا ہے وہ ہمیں وہ دیں. پھر وہ ان سے چیک کرتے ہیں، لینڈ ریونیو سے بھی چیک کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو پھر اکارڈنگ ٹو یور افورڈیبلٹی جو ہے وہ مورگیج دیتے ہیں. تو سچویشن ہیز بیکم ویری ویری ٹائٹ. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، سیشنز کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ بتائیے گا خالد ملک صاحب، آپ ان حالات میں بیچنے والوں کو اور خریدنے والوں کو جو خواہاں ہیں کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس نے تو لگایا ہوا بیچارہ اپنی جان چھڑانی چاہتا ہے، لیکن جو لوگ سروائیو کر جائیں گے، تھوڑا سا کمرہ کرائے پہ دے دیں، اس سے ایکسٹرا رینٹ لے لیں، کیونکہ رینٹ کی ڈیمانڈ کافی بہتر ہے، تو وہ اپنے آپ کو سکویز کرنا پڑے گا. تھوڑا سا سروائیو کر جائیں گے کچھ سال، 1.5 سال 2 سال، تو دے ول بی بیٹر آف. اچھا قریشی صاحب، مکان کی قیمت گری ہے، جو رینٹ ہے اس کی ویلیو میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تو بھی جس طرح سے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں گری. کسی جگہ پہ بہت زیادہ گری ہوئی ہے، کسی جگہ پہ لوگوں نے ہولڈ کر لیا. جو رینٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ. مجھے میں اگر لندن کی بات آپ کروں، اس کا 1 بیڈ روم فلیٹ یہاں پہ 1400-1500 پاؤنڈ کا ملتا ہے. اٹ یوز ٹو بی 800-900. تو آپ یہ دیکھیں کہ مور دین 60-70% رائز ہوا ہے پچھلے لاسٹ 1.5 ایئر سے، جب اسٹوڈنٹ کا بہت زیادہ انفلو ہوا یہاں پہ اور یہ ورک پرمٹ کی جو ہوئی ہے، تو اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ رینٹ کی. صرف پرابلم یہی ہے کہ جس طرح ایک ساتھی نے ابھی پینلسٹ نے سجیسٹ کیا، ویری نائس سجیشن ایکچولی، کہ اگر کوئی روم رینٹ کیا جا سکے، کیونکہ انڈیویجول روم بھی جو ہے وہ 500-600 پاؤنڈ رینٹ پہ جا رہا ہے، تو لوگ سروائیو کر سکتے ہیں. رینٹل ڈیمانڈ از میں تو یہ کنسیڈر کروں گا ایٹ اٹس پیک ہے اس وقت. رینٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو لوگ بھی ایک تو خیر انفلو بہت زیادہ ہے اسٹوڈنٹس کا بھی، اور ورک پرمٹ سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، لیکن اوبیسلی جو لوگ افورڈ نہیں کرتے، اب بائنگ نہیں ہو رہی اتنی زیادہ، تو وہ سارے رینٹ پہ ہی جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے رینٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. نہیں عاشر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اگر اسی طرح حالات رہے تو پھر برطانیہ میں بیڈ سپیس پہ لوگوں کو یہ کلچر بھی آ جائے گا جو یو اے ای میں ہے؟ نہیں، حالات جس طرح سے ابھی ایک ساتھی نے بات کی تھی، حالات برطانیہ میں ایسے نہیں رہنے والے. یہ ابھی تو گورنمنٹ نے اس کے اندر انٹروینشن ہی نہیں کی ہے. گورنمنٹ نے صرف اپنا ایک بینک آف انگلینڈ نے اپنا پلان دیا ہوا ہے، جو کہ 2024 دسمبر تک وہ کہتے ہیں کہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور انٹرسٹ ریٹ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اف یو ریممبر جو کریڈٹ کرنچ آیا تھا 2007 اور 8 کا، اس میں گورنمنٹ نے پھر بہت زیادہ ان پٹ بھی کیا تھا، پیکیجز اناؤنس کیے تھے. تو اول تو یہ برطانیہ میں ایسا ابھی کچھ نہیں ہونے والا آنے والے 2 سے 3 سال میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چیزیں آلریڈی نارمل ہو جائیں. لیکن یہ تو ٹرینڈ آلریڈی موجود ہے بیڈ سیٹ کا، یعنی کہ لوگ جو جن کے گھر میں اسپیئر رومز ہیں وہ اسپیئر رومز نہیں رکھتے، میجورٹی آف دا پیپل اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کلچر تو آلریڈی موجود ہے یہاں پہ. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے پاس ان کے پاس کوئی اسپیئر چیز پڑی ہوئی اور اس کو رینٹ آئی. یہاں پہ ڈرائیو ویز تک تو رینٹ آؤٹ ہوتے ہیں اپنی پارکنگ کے لیے. تو یہ کلچر آلریڈی موجود ہے. صحیح ہے. اچھا ساجد صاحب، رشیا یوکرین وار نے بہت بڑا اثر ڈالا، مہنگائی بڑھی اور پھر یہ شرح سود بھی بڑھ گئی. جو بینک آف انگلینڈ ہے وہ اپنا پلان تو دے رہا ہے، لیکن یوکرین اور رشیا سے جو انگلینڈ کو ضروریات پوری ہوتی تھیں، اس کا متبادل انتظامات جو کیے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے مہنگائی قابو میں رہے گی اور یہ پراپرٹی کے معاملات بھی نارمل ہو جائیں گے، یا جب تک وہ سپلائی لائن بحال نہیں ہوتی تو یہ پلان کسی کام نہیں آئیں گے؟
یہ نہیں کہ پلان بالکل کام نہیں آئیں گے لیکن اس میں اثر ڈالیں گے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں آلٹرنیٹو یہ روٹ ہوتا ہے نا، ہمیشہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو جو نا چیزیں کافی زیادہ تگ و دو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ والا جو پلان ہے نا بیسیکلی وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک وہ روٹ بحال ہو جاتا ہے یہ اسی ایگزیکٹ جو آپ کو لیول پہ لے آئے گا، نہیں. اوبیسلی اس کے اندر ابھی یہ ہو سکتا ہے آپ 10-15% جو ہے نا 20% 30% مثلا اس میں جو چیزوں کو کام ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن ادروائز جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ وہ جب تک وہ نہیں نا سولوشن اینڈ آف دا ڈے، دیکھیں جو بھی آپ وارز وغیرہ ہوتی ہیں اینڈ آف دا ڈے اس کا سولوشن جو ہوتا ہے نا، پوری دنیا کی ہسٹری ہے، آپ بھی جانتے ہیں میرے سے بہتر کہ اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا ڈائیلاگ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. آپ افغانستان کے اندر بے شک دیکھ لیں طالبان کے ساتھ آپ کو ڈائیلاگ کر کے نکلنا پڑا، ٹھیک ہے. تو اینڈ پوائنٹ جو نا وہ ڈائیلاگ ہی ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ وہ آ کے دوبارہ سے وہ روٹ جو ہے نا بحال ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو اگر میں آپ کو کوئکلی میرے دوستوں نے جس طرح بات کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بینگ اے اسپیشلسٹ ایز اے ہالیڈے لیٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ہالیڈے لیٹ پہ جو ہے نا مثلا اس اوور 60 پراپرٹیز ہم رن کر رہے ہیں اس یو کے اندر. تو یہ اگر جو سیلرز ہیں نا تو اس کے لیے یہ بہت اچھا آپشن ہے کہ وہ وہاں سے کیش جو ہے نا کافی اچھا جنریٹ کر سکتا ہے، جو کہ آپ کو کمفرٹیبلی آپ کی جو ہے نا مورگیج انکریز جو ہے انسٹالمنٹ وغیرہ وہ ایزیلی کور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایون کہ آپ کے پاس اگر 1-2 اسپیئر روم ہے آپ روم بھی لیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اوور 60 پراپرٹیز ہیں جن کو ہم اسپیسیفک ہالیڈے لیٹ کر رہے ہیں اس وقت پہ نا. تو اس لیے وہ بہت اچھا آپشن ہے آپ کے پاس. اگر آپ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیں تو کوئی اس کے اندر آپ کو نا کیش فلو کے اندر آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے وہ بھی. جی اچھا راسب خان صاحب، یہ بڑی ڈیٹیل ہم نے گفتگو کی ہے اس سارے معاملے پہ. واٹ ڈو یو تھنک جو نئے لوگ برطانیہ میں آئے ہیں دوسرے ممالک سے، بالخصوص ظاہر ہے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کے بھارت کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت جو لوگ اردو سمجھتے ہیں، ان کو آپ ان حالات میں کیا سجیسٹ کریں گے کہ آتے ہی کرنا کیا ہے؟ ایک جانب جہاں مہنگائی بھی زیادہ ہے، بے روزگاری بھی زیادہ ہے، نئے بزنس بھی نہیں لگ رہے ہیں، سرمایہ بھی اس طرح نہیں لگ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بوجھ بنے خود پہ بھی یا کسی پہ بھی، تو ان کو کرنا کیا چاہیے بطور اکانومسٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نئے آنے والے لوگوں کو، اور یہاں سٹوڈنٹس کا بھی ذکر ہوا، ان حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو آپ اپنی سچویشن ہے، جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق جو بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں اس طرح جو ہے کریں. اگر آپ یورپ سے آئے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں اسپیشلی جو مجھے پتہ ہے کہ بھئی گریٹر مینچسٹر میں یا لینکاشائر میں جو آئے ہیں، تو جب بھی کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی جو لوگ 3-4 سال پہلے آئے ہیں ان میں سے بھی جو ہے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ویل اپنے آپ اسٹیبلش ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی نے کونسل کا مکان جو ہے وہ بائی کیا، کونسل والا جو انہوں نے مکان بائی نہیں کیا بلکہ رینٹ کیا. تو کونسل اور کئی ساری ہاؤسنگ ایسوسیشن ہیں جن کی یہ کلاس ہے کہ اگر آپ اس پراپرٹی کو جو ہے خریدنا چاہیں آفٹر سو مینی جی وہ بھی آپ جو ہے نا وہ خرید سکتے ہیں. تو اس میں ان کو ڈسکاؤنٹڈ پرائز کے اوپر پراپرٹی جو ہے وہ ملی ہے. تو دیٹ از ون تھنگ. تو باقی یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ جو آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو فرسٹ آف آل تو اپنی جاب جو ہے وہ سیکیور کرنی چاہیے. تو پھر اس میں وہی پروسیجر ہے کہ بھئی آپ کو سیونگ بھی ساتھ کرنی چاہیے تاکہ آپ پراپرٹی لاٹر جو ہے اس جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ راسب خان صاحب آپ کا. سہیل صاحب، خالد ملک صاحب، عاشر قریشی صاحب، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیں.